अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया, ये कौल किसका है? अब्दुल कादिर, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मालिक राम, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है, ये कौल है अब्दुल कादिर का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, उन्होंने कहा है कि इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है, ये कौल है अब्दुल कादिर का। कुछ तो अल्लामा इकबाल के बारे में आइए जानते हैं। अल्लामा इकबाल का असल नाम है शेख मोहम्मद इकबाल। 1877 में पैदा हुए, 1938 में इनकी वफ़ात हो गई। 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे ये और 1938 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई। अल्लामा इकबाल के बचपन के उस्ताद हैं मौलाना ग़ुलाम हसन और मौलाना मीर हसन। अल्लामा इकबाल के उस्ताद की 3 तरतीब है, एक तो बचपन के उस्ताद, एक शायरी के उस्ताद और एक जो उनके मानवी उस्ताद हैं, और वो उस तरह से। तो मौलाना ग़ुलाम हसन और मौलाना मीर हसन, ये दोनों इनके बचपन के उस्ताद हैं अल्लामा इकबाल के। कौन कौन? मौलाना ग़ुलाम हसन और मौलाना मीर हसन, ये दोनों बचपन के उस्ताद हैं। दाग दहलवी इनके शायरी के उस्ताद हैं, जिनसे इन्होंने डाक के ज़रिए इस्लाह ली थी। और प्रोफेसर अर्नोल्ड इनके फ़लसफ़े के उस्ताद हैं। और मौलाना रूमी को ये उस्ताद मानवी मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे। मौलाना ग़ुलाम हसन, मौलाना मीर हसन बचपन के उस्ताद, दाग दहलवी शायरी के उस्ताद, प्रोफेसर अर्नोल्ड इनके फ़लसफ़े के उस्ताद हैं। अल्लामा इकबाल के उर्दू के 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। और फ़ारसी के 6 मजमूए हैं। कौन कौन से? असरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, ज़ुबूर अजम, क़याम मशरिक़, जावेदनामा, पश्चे बायद करद ए अक़वाम शर्क़, ये 6 फ़ारसी के हैं। अल्लामा इकबाल को 1923 में अंग्रेज़ हुकूमत ने सर का ख़िताब दिया था। अल्लामा इकबाल 1905 में बैरून गए थे, इंग्लिस्तान गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए, और 1908 में वो तालीम हासिल करके वापस आए थे। अल्लामा इकबाल ने 1933 में अफ़ग़ानिस्तान का सफ़र किया। तो ये सब चीज़ें आपको अल्लामा इकबाल से याद कर रखनी है। और जो स्टेटमेंट है अल्लामा इकबाल के नाम से, वो आपको याद रखने हैं कि अल्लामा इकबाल को मालिक राम ने कहा है कि इकबाल गालिब के मानवी फ़र्जंद हैं। अब्दुल कादिर ने कहा है कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। दोनों स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है। अब्दुल कादिर ने क्या कहा है कि इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है। मालिक राम ने कहा है इकबाल गालिब के मानवी फ़र्जंद हैं। और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने क्या कहा है? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा है अल्लामा इकबाल को इमामुल असर। तो इन तीनों का स्टेटमेंट आप याद रखेंगे अल्लामा इकबाल से। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी कुछ कहा अल्लामा इकबाल के बारे में, वो आप कमेंट में बताइए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शफ़ीउद्दीन नैयर की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1904, 1903, 1906, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शफ़ीउद्दीन नैयर की पैदाइश हुई थी 1903 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शफ़ीउद्दीन नैयर 1903 में पैदा हुए थे, 1978 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1904 में पैदा हुए थे इम्तियाज़ अली ख़ान आरशी, जमील मज़हरी, फ़िराक गोरखपुरी, शौकत थानवी, ख्वाजा ग़ुलामुस्सद्दैन। इन 5 हज़रात की पैदाइश हुई थी 1904 में। इम्तियाज़ अली ख़ान आरशी 1904 में पैदा हुए, 1981 में इनकी वफ़ात हो गई थी।
मजनू गोरखपुरी 1904 में पैदा हुए, 1988 में इनकी वफ़ात हो गई। जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए, 1979 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो इन सब को आप जहन में रखेंगे। 1904 में पैदा होने वाले जो हैं, इनके अलावा और जो हैं उनको आप कमेंट में बताइए कि 1904 में और किन की पैदाइश हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर कुछ भाई कह रहे थे कि कुछ बात करनी है आपसे कि इसी एग्ज़ाम के बारे में, TRE4 के बारे में, तो मेरा नंबर है 99 90 72 84 32। इस पे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, 99 90 72 84 32 इस नंबर पे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नजमुन्निसा माह रुख परी फ़िरोज़ शाह किस मसनवी का किरदार है? आपके ऑप्शंस हैं गुलजार नसीम, सिहरुल बयान, ज़हर इश्क, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो नजमुन्निसा, माह रुख परी, फ़िरोज़ शाह, ये सब जो है सिहरुल बयान के किरदार हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी सिहरुल बयान मीर हसन की तसनीफ़ है। मीर हसन 1737 या 1740-41 में पैदा हुए और 1786 में इनकी वफ़ात हो गई। मीर हसन का पूरा नाम है मीर ग़ुलाम हसन। मीर हसन का पूरा नाम क्या है? तो मीर हसन का पूरा नाम है मीर ग़ुलाम हसन, और मीर हसन के वालिद का नाम है मीर ग़ुलाम हुसैन, जो तखल्लुस ज़ाहिक रखते थे। मीर ग़ुलाम हसन ये मीर हसन का नाम है, और मीर ग़ुलाम हुसैन ये मीर हसन के वालिद का नाम है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। मीर हसन ने कुल छोटी बड़ी 12 मसनवियाँ तसनीफ़ की हैं। कितनी? 12 मसनवियाँ तसनीफ़ की हैं मीर हसन ने छोटी बड़ी, और 7 क़सीदा लिखा इन्होंने। मीर हसन ने सिहरुल बयान को 1784-85 के दरमियान लिखा था। कब? 1784-85 के दरमियान इन्होंने सिहरुल बयान को लिखा है। और सिहरुल बयान के मुरत्तिब हैं रशीद हसन ख़ान। कौन? सिहरुल बयान के मुरत्तिब कौन हैं? तो सिहरुल बयान के मुरत्तिब हैं रशीद हसन ख़ान। और सिहरुल बयान के दिबाचा लिखा था शेर अली अफसोस ने। तो मसनवी सिहरुल बयान से आपको याद रखना है कि सिहरुल बयान के खालिक हैं मीर हसन, सिहरुल बयान को तरतीब देने वाले हैं रशीद हसन ख़ान, और सिहरुल बयान का दिबाचा लिखा था शेर अली अफसोस ने। और ये सब जो आप इनके किरदार देख रहे हैं, ये नजमुन्निसा ये वज़ीर ज़ादी है, और मसनवी सिहरुल बयान का सबसे फ़ाल, जानदार और दिलकश किरदार है। नजमुन्निसा जो है ये सिहरुल बयान का किरदार है, और किरदारों में सबसे फ़ाल किरदार, सबसे जानदार किरदार जो है नजमुन्निसा का है। माह रुख परी जो है ये वो शहज़ादी है जो बेनज़ीर पे आशिक़ हो जाती है, और फ़िरोज़ शाह जो है ये जिनों का जो बादशाह उसका बेटा है, जो नजमुन्निसा पे आशिक़ हो जाता है। आपको कैसे याद रखना है? ये जो फ़िरोज़ शाह है ये नजमुन्निसा का आशिक़ है, और माह रुख परी जो है ये आशिक़ हो जाती है शहज़ादा बेनज़ीर पे। पढ़ाना आपने सिहरुल बयान के जो असल किरदार है शहज़ादा बेनज़ीर, बदर मुनीर। सिहरुल बयान के जो मरकज़ी किरदार हैं दो, शहज़ादा बेनज़ीर और बदर मुनीर, ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं सिहरुल बयान के। लेकिन सबसे फ़ाल, जानदार और दिलकश किरदार है नजमुन्निसा का। तो फ़िरोज़ शाह जो है ये नजमुन्निसा से मोहब्बत करता है, और माह रुख परी जो है ये शहज़ादा बेनज़ीर से मोहब्बत करती है। तो इस बात को आप ज़हन रखेंगे मसनवी सिहरुल बयान से। गुलजार नसीम ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ज़हर इश्क ये शौक़ लखनवी की मसनवी है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रिसाला शब खून कब से कब तक निकलता रहा? आपके ऑप्शन हैं 2007 से 1970, सन 2000 से 1966, 2006 से 1966। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रिसाला शब खून जो है ये रिसाला निकालते थे शमसुर रहमान फ़ारूक़ी इलाहाबाद से। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश हुई थी 1935 में, और 2020 में इनकी वफ़ात हो गई थी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को जदीदियत का लंबरदार कहा जाता है, और ये रिसाला शब खून उन्होंने ही 1966 से 2006 तक निकाला। मतलब रिसाला शब खून
1966 में निकलना शुरू हुआ और 2006 तक निकलता रहा। ये 2006 के बाद निकलना बंद हुआ रिसाला शब-खून। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी जदीद के अलमबरदार हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताबें हैं जैसे अफ़साने की हिमायत में, लफ्ज़ व माना, इस्बात व नफ़ी, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, शेर शोर अंगेज़, तनक़ीदी इफ़कार, ये सब किताबें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का एक नाविल है, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का एक नाविल है और 4 शेरी मजमूए हैं। 4 शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? गंज सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, 4 सिमत दरिया का आसमान मेहराब। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के जो 4 शेरी मजमूए हैं वो ये हैं, नंबर 1 पे गंज सोख्ता, नंबर 2 सब्ज़ अंदर सब्ज़, नंबर 3 4 सिमत दरिया का, नंबर 4 आसमान मेहराब। ये 4 शेरी मजमूए हैं शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का एक नाविल है, वो आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वरूद मसऊद सिनफ़ी एतबार से क्या है? इंशाइया है, अफ़साना है, मज़ामीन का मजमुआ है, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए वरूद मसऊद सिनफ़ी एतबार से क्या है? तो वरूद मसऊद जो है ये सिनफ़ी एतबार से ख़ुद नविश्त है। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। वरूद मसऊद मसऊद हुसैन ख़ान की ख़ुद नविश्त है। मसऊद हुसैन ख़ान 1919 में कायमगंज फ़र्रुखाबाद में पैदा हुए। 2010 में मसऊद हुसैन ख़ान की वफ़ात हो गई थी। मसऊद हुसैन ख़ान ने अलीगढ़ में के अंदर, अलीगढ़ में पढ़ाते थे रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम ने आप लोगों ने सुना होगा। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में इन्होंने पीएचडी की थी और उसका पीएचडी का मकाला था मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मसऊद हुसैन ख़ान ने मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और वरूद मसऊद जो है मसऊद हुसैन ख़ान की ख़ुद नविश्त है, जिसके अंदर 1919 से 1989 70 साला ज़िंदगी को बयान किया है मसऊद हुसैन ख़ान ने। उसमें सवाल पूछा जाता है कि वरूद मसऊद में कब से कब तक का ज़िक्र किया गया है? तो 1919, जब जिस साल वो पैदा हुए थे मसऊद हुसैन ख़ान 1919 में, तब से लेकर के 1989 तक पूरे 70 साला ज़िंदगी को के अहवाल को उसके अंदर बयान किया है। मसऊद हुसैन ख़ान की वफ़ात तो हुई है 2010 में, लेकिन वरूद मसऊद के अंदर 1989 तक का जिक्र है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। एग्ज़ामिनर ये सवाल इसलिए डालता है और उसमें 1919 से 2010 भी डाल देगा ऑप्शन में। तो आपको याद रखना 1919 से 1989 तक के अहवाल बयान किए गए हैं वरूद मसऊद के अंदर। और मसऊद हुसैन ख़ान ने पीएचडी की डिग्री रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में हासिल की थी। इनकी मशहूर किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क़दीम हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो क़दीम हिंद आर्याई का ज़माना जो है ये 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक का है। कब? 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक का ज़माना क़दीम हिंद आर्याई ज़मान का। क़दीम हिंद आर्याई के बाद आता वस्त हिंद आर्याई। तो वस्त हिंद आर्याई का ज़माना है 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है 1000 ईस्वी से ताहाल। इसमें देखिए तीन कैटेगरी में बांटा गया है इसको। इस बात को आपको जहन में रखना है। क्या क्या? क़दीम हिंद आर्याई का ज़माना 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक। जदीद क़दीम के बाद वस्ती आएगा, तो वस्ती का ज़माना है 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक जो है ये वस्त हिंद आर्याई का ज़माना है। उसके बाद आता जदीद हिंद आर्याई। तो जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है 1000 ईस्वी से ताहाल, मतलब अभी तक। ये जो है 3 किस्म है, इनके आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रोशनी के मनार किसका अफसानवी मजमुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटू, सुहैल अज़ीम आबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो रोशनी के मीनार
یہ ہے جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ، جو آپشن میں نہیں ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا، آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ روشنی کے مینار جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ جیلانی بانو 1936 میں پیدا ہوئی تھی بدایوں میں، اور یہ حیرت بدایونی جو شاعر ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ جیلانی بانو حیرت بدایونی کی بیٹی ہیں، اور بدایوں میں پیدا ہوئی تھی 1936 میں۔ جیلانی بانو کے پہلی کہانی ہے ایک نظر ادھر بھی۔ جیلانی بانو کا پہلا مشہور افسانہ ہے موم کی مریم۔ موم کی مریم جو ہے جیلانی بانو کا پہلا افسانہ ہے، جو ماہنامہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ موم کی مریم۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اردو کا سب سے پہلا افسانہ، دنیا کا سب سے انمول رتن۔ اردو کا سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ کچھ حضرات کہتے ہیں نصیرہ اور خدیجہ، یہ دونوں اردو کا سب سے پہلا افسانہ ہے۔ اور پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ اسی طرح سے کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان۔ اسی طرح سے قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ایک شام۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ایک لڑکی۔ تو اسی طرح سے جیلانی بانو کا پہلا افسانہ ہے موم کی مریم۔ موم کی مریم جو ہے جیلانی بانو کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ اور روشنی کے مینار یہ افسانوی مجموعہ ہے، کن کا؟ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے روشنی کے مینار۔ ایک ہے روشنی کی رفتار، تو روشنی کی رفتار افسانوی مجموعہ ہے قرۃ العین حیدر کا۔ دونوں ایک جیسا ہے، تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ روشنی کے مینار جو ہے جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے، اور روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ جیلانی بانو سے آپ کو اور کیا یاد رکھنے ہیں کہ ان کا ناول ہے ایوان غزل، بارش سنگ۔ بارش سنگ، ایوان غزل، یہ دونوں جیلانی بانو کے ناول ہیں، اور افسانوی مجموعے ہیں روشنی کے مینار، راستہ بند ہے، پرایا گھر، یہ سب جو ہیں افسانوی مجموعہ ہیں جیلانی بانو کے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ قرۃ العین حیدر، تو قرۃ العین حیدر 1927 میں پیدا ہوئی، 2007 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ہے ایک شام، اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے۔ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے قرۃ العین حیدر کا؟ ستاروں سے آگے۔ ان کے ناول ہیں میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، چاندنی بیگم، آخری شب کے ہم سفر، یہ سارے قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں۔ سعادت حسن منٹو، تو سعادت حسن منٹو 1912 میں سمرالہ پنجاب میں پیدا ہوئے، 1955 میں لاہور میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانہ ہے تماشا، اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے آتش پارے۔ پہلا افسانہ منٹو کا کون سا ہے؟ تماشا، اور پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے۔ سعادت حسن منٹو سے آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کا ایک مشہور افسانہ ہے نیا قانون۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن، ان کے والد کا نام ہے حبیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کے ایک افسانوی مجموعہ ہے الاؤ، اور چار چہرے، ان کے چار طویل کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ کیا؟ چار چہرے کے نام سے چار طویل کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے ایک اخبار ماہنامہ نکالا تھا، اور ایک اخبار روزنامہ نکالا تھا پٹنہ میں۔ تو ان کا ایک روزنامہ ساتھی تھا، اور ماہنامہ تہذیب تھا۔ یہ دو باتیں آپ کو سہیل عظیم آبادی سے یاد رکھنی ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے دو اخبار نکالا تھا پٹنہ سے، ایک کا نام تھا ساتھی، جو روزنامہ تھا۔ روزنامہ کا مطلب جو ڈیلی نکلتا ہو۔ تو سہیل عظیم آبادی کا ایک اخبار تھا روزنامہ، جو ڈیلی نکلتا تھا، اور ایک تھا تہذیب، جو منتھلی تھا، جو ایک مہینے میں ایک بار نکلتا تھا۔ تو سہیل عظیم آبادی سے اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اختر شیرانی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی، ٹونک راجستھان، لکھنؤ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اختر شیرانی 1905 میں ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، 1948 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ 1905 میں پیدا ہوئے، 1948 میں وفات ہو گئی۔ 1905 میں محی الدین قادری زوربی پیدا ہوئے تھے حیدرآباد کے اندر، اور 1962 میں شری نگر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔
تو 1905 سے آپ کو یہ دونوں نام یاد رکھنے ہیں۔ اختر شیرانی کی پیدائش بھی 1905 میں ہوئی ہے، محی الدین قادری زوری کی پیدائش بھی 1905 میں ہوئی ہے۔ فرینڈس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اپنے فرینڈ کو ضرور شیئر کریے اور ان کو کہیے کہ اس چینل پہ تیاری کریں، انشاءاللہ بہت اچھی تیاری کرائی جائے گی TRE 4 کی، اور چینل کو کہیے ان کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ صالحہ عابد حسین کی وفات کہاں ہوئی؟ پانی پت، لاہور، دہلی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو صالحہ عابد حسین پیدا ہوئی تھی پانی پت میں 1913 میں۔ صالحہ عابد حسین پانی پت میں پیدا ہوئی تھی اور وفات ہوئی تھی ان کی 1988 میں دہلی میں۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ صالحہ عابد حسین سے آپ کو یاد رکھنا ہے 1913 میں یہ پانی پت میں پیدا ہوئی تھی اور 1988 میں ان کی وفات ہو گئی تھی دہلی میں۔ صالحہ عابد حسین نے لکھی ہے یادگار حالی۔ یادگار حالی صالحہ عابد حسین کی تصنیف ہے جو الطاف حسین حالی کی سوانح عمری ہے۔ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ یہ 3 سوانح عمریاں الطاف حسین حالی نے لکھی ہیں اور صالحہ عابد حسین نے لکھی ہیں یادگار حالی جو الطاف حسین حالی کی سوانح عمری ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ وہاب اشرفی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935 میں، 1936 میں، 1939 میں، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو وہاب اشرفی کی پیدائش ہوئی تھی 1936 میں۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، وہاب اشرفی۔ تو وہاب اشرفی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 2012 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہاب اشرفی 1936 میں پیدائش، 2012 میں وفات۔ آپ کو اور بھی 1-2 نام بتاتا ہوں جن کی پیدائش ہوئی تھی 1936 میں اور 2012 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ریلیٹ کر کے آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد رہے گا۔ ایک نام ہے شہریار، جن کا پورا نام ہے کنور اخلاق محمد خان۔ شہریار جن کا پورا نام ہے کنور اخلاق محمد خان، ان کی پیدائش بھی 1936 میں ہوئی تھی اور 2012 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے ایک نام ہے حنیف نقوی۔ تو حنیف نقوی بھی 1936 میں پیدا ہوئے، 2012 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ 3 نام ایسے ہیں جن کی پیدائش کا سال، جن کی وفات کا سال سیم ہے۔ وہاب اشرفی 1936 میں پیدائش، 2012 میں وفات۔ شہریار جن کا پورا نام ہے کنور اخلاق محمد خان، 1936 میں پیدا ہوئے، 2012 میں ان کی وفات ہو گئی۔ حنیف نقوی 1936 میں پیدا ہوئے، 2012 میں وفات ہو گئی۔ اسی طرح سے 1936 میں پیدا ہوئی تھی جیلانی بانو، 1936 میں پیدا ہوئے تھے مجتبیٰ حسین۔ ان باتوں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 1935 میں پیدا ہوئے تھے شمس الرحمن فاروقی اور 1939 میں کن کی پیدائش ہوئی ہے؟ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے، کمنٹ ضرور کریے گا۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو 1939 میں کن کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو یاد رہے گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ آپ بیتی کس کی خود نوشت ہے؟ خواجہ حسن نظامی، عبد الماجد دریابادی، ظفر حسین ایبک، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے، آپ بیتی کے نام سے خود نوشت خواجہ حسن نظامی نے بھی لکھا ہے، عبد الماجد دریابادی نے بھی لکھا ہے، ظفر حسین ایبک نے بھی لکھا ہے۔ تو آپ بیتی کے نام سے ان تینوں شخص کی جو آپ وہ ہے خود نوشت ہے، آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ خواب باقی ہیں آل احمد سرور کی خود نوشت ہے، آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے، اپنی تلاش میں کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے، تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد کی خود نوشت ہے۔ اسی طرح سے خود نوشت کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہیں۔ تو آپ بیتی کے نام سے ان تینوں شخص کی خود نوشت ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ زرگزشت کس کی خود نوشت ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں عبد الماجد سالک، مشتاق احمد یوسفی، حسین احمد مدنی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو زرگزشت کے نام سے یہ خود نوشت ہے مشتاق احمد یوسفی کی، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت ہے زرگزشت کے نام سے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے سرگزشت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں زرگزشت،
جو مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 سے 1925 کے درمیان ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ 2018 میں کراچی میں ان کی وفات ہو گئی تھی مشتاق احمد یوسفی کی۔ تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے مشتاق احمد یوسفی سے۔ ان کی خود نوشتہ زرگزشت، ایک خود نوشتہ سرگزشت جو عبد الماجد سالک کی ہے، سرگزشت کے نام سے خود نوشتہ ہے عبد الماجد سالک کی۔ ایک ہے نقوش حیات، تو حسین احمد مدنی کی خود نوشتہ نقوش حیات، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اردو معلیٰ میں مکتوب الیہ کی مجموعی تعداد کتنی ہے بتائیے؟ اردو معلیٰ میں مکتوب الیہ کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں 30، 50، 24، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو معلیٰ یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو تاریخی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر کا ہے۔ مرزا غالب کے 3 خطوط کے مجموعے ہیں، 2 اردو کے ہیں، 1 فارسی کے ہیں۔ عود ہندی، اردو معلیٰ، یہ دونوں اردو کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ رکعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو عود ہندی اور اردو معلیٰ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر کا ہے، جو مرزا غالب کے وفات کے 19 دن بعد 9 مارچ 1869 کو شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کب شائع ہوا؟ بالکل ڈیٹ پوچھ لیا جاتا تھا، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو شائع ہوا تھا یہ اردو معلیٰ 9 مارچ کو شائع ہوا تھا، 9 مارچ یا 6 مارچ ایسے کچھ ہے، مطلب اتنا یاد رکھیے آپ کو، 19 دن بعد، مرزا غالب کے وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا اردو معلیٰ، جو ان کے خطوط کا دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ کے اندر 472 خط ہیں۔ اردو معلیٰ کے اندر کتنے خط ہیں؟ 472 خط ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا عود ہندی میں 162 خط ہیں، اردو معلیٰ میں 472 خطوط ہیں، اور مکتوب الیہ کی مجموعی تعداد 50 ہے۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مطلب خط کی تعداد تو 472 ہے، لیکن جن کو لکھا ہے، مکتوب الیہ کس کے کہتے ہیں؟ جس کو خط لکھا جائے، تو ان لوگوں کی تعداد ہے 50 لوگوں کو مرزا غالب نے خط لکھا ہے جو مکتوب الیہ اردو معلیٰ کا۔ اور سب سے زیادہ خط کن کو لکھا ہے؟ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ اردو معلیٰ کے سب سے زیادہ خطوط کس کے نام ہیں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے۔ اردو معلیٰ کے جیسے آپ نے پڑھا ہے غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، جس کے اندر ٹوٹل 24 خطوط ہیں، اور وہ پورے ٹوٹل 24 کے 24 حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ غبار خاطر کے 24 خطوط جو ہیں حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے اردو معلیٰ کے 472 خطوط 50 لوگوں کو لکھے گئے ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط تو صرف ایک کو لکھا گیا ہے، حبیب الرحمن خان شیروانی کو، 24 کے 24 خطوط۔ اردو معلیٰ کے جو 472 خطوط ہیں وہ 50 لوگوں کو لکھے گئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ 89 خط لکھا گیا ہے منشی ہرگوپال تفتہ کو۔ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ ابن مریم کس کی مثال ہے؟ لقب ہے، کنیت ہے، عرفیت ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو ابن مریم جو ہے یہ کنیت کی مثال ہے۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے نا معنی کے اعتبار سے اس میں 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم مضاف، منادى، معود، یہ سب کیا ہے؟ اسم معرفہ کی قسمیں۔ تو اسی میں سے ہے علم، تو پھر علم کی ہے 5 قسمیں، خطاب، کنیت، لقب، عرف، تخلص، یہ 5 قسمیں علم کی ہیں۔ تو اسی میں سے ایک کنیت ہے۔ کنیت اس کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ بیٹی کی طرف سے نسبت کر کے لکھ، جیسے ابن مریم ہو گیا، ابو القاسم ہو گیا، عمر ابن خطاب ہو گیا، ابو طالب ہو گیا، تو یہ سب جو ہے ابن مریم ہے۔ لقب جیسے لقب محبت میں یا حقارت کے بگاڑ دیتے ہیں، جیسے کہ لڈو، گڈو، یہ سب نام جو عرفیت ہوتا ہے، اس میں عرف عام میں بولا جاتا ہے تو اس کو عرفیت بولتے ہیں۔ اور لقب کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو لقب بولا جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے گنجینہ گوہر کس نے لکھا ہے؟
بتائیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، شاہد احمد دہلوی، علی سردار جعفری، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو گنجین گوہر جو یہ خاکہ ہے اور یہ شاہد احمد دہلوی کا ہے، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ خاکہ گنجین گوہر شاہد احمد دہلوی کا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1882-83 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1946-47 میں حیدرآباد میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ علی سردار جعفری، تو علی سردار جعفری کا بھی ایک خاکہ ہے، وہ آپ کمنٹ میں بتائیے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ مشعل جاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شفیق فاطمہ شعرا، اصغر گونڈوی، مجروح سلطان پوری، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو مشعل جاں جو ہے مجروح سلطان پوری کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ مجروح سلطان پوری کے دو شعری مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے غزل، دوسرے نام کا مشعل جاں۔ یہ دونوں شعری مجموعے مجروح سلطان پوری کے ہیں۔ مجروح سلطان پوری 1915 میں پیدا ہوئے، 2000 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ مجروح سلطان پوری کو غزل کا نقیب کہا جاتا ہے اور انہوں نے صرف غزل کہی ہے۔ مجروح سلطان پوری نے صرف غزل کہی ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ نغمہ نگار میں ہے، بالی ووڈ میں بہت سارے گانے انہوں نے لکھے تھے مجروح سلطان پوری نے۔ مجروح سلطان پوری پہلا اپنا تخلص کرتے تھے ان کا اصل نام ہے اسرار الحسن خان۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار الحسن خان، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ شفیق فاطمہ شعرا، شفیق فاطمہ شعرا 1930 میں پیدا ہوئی، 2012 میں ان کی وفات ہو گئی۔ شفیق فاطمہ کے شعری مجموعے ہیں آفاق نوا، گل صفورہ اور سلسلہ مکالمات شفیق فاطمہ شعرا کی کلیات ہے۔ شفیق فاطمہ شعرا 1930 میں پیدا ہوئی، 2012 میں ان کا وفات ہو گیا تھا۔ اور آفاق نوا، گل صفورہ یہ دونوں شعری مجموعے ہیں شفیق فاطمہ شعرا کے، اور شفیق فاطمہ شعرا کی کلیات کا نام ہے سلسلہ مکالمات۔ آپ نے پڑھا ہے فیض احمد فیض کی کلیات کا نام کیا ہے؟ محو سال آشنائی یا فیض احمد فیض کے آپ نے پڑھے نا 7 شعری مجموعے۔ پہلا نقش فریادی، آخری ہے میرے دل میرے مسافر۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کے جو کلیات کا نام ہے نسخہ وفا یا محو سال آشنائی۔ تو نسخہ وفا جو ہے یہ ان کے کلیات ہے، محو سال آشنائی ان کی خود نوشت ہے۔ کن کی؟ فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض کی خود نوشت محو سال آشنائی اور نسخہ وفا کلیات ہے۔ تو اسی طرح شفیق فاطمہ شعرا کی کلیات کا نام ہے سلسلہ مکالمات۔ اصغر گونڈوی 1884 میں پیدا ہوئے، 1936 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اصغر گونڈوی کے شعری مجموعے ہیں نشاط روح، سرود زندگی، یہ دونوں شعری مجموعے اصغر گونڈوی کے ہیں۔ 1936 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 1936 میں پریم چند کی وفات ہوئی ہے، 1936 میں راشد الخیری کی وفات ہوئی ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور 1884 میں اصغر گونڈوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو 1884 میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش ہوئی ہے، نیاز فتح پوری کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کن کی پیدائش ہوئی ہے آپ کمنٹ میں بتائیے۔ 1884 میں اصغر گونڈوی کی پیدائش، سید سلیمان ندوی کی پیدائش، نیاز فتح پوری کی پیدائش، ان کے علاوہ اور کن کی پیدائش ہوئی آپ کمنٹ میں بتائیے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ مغربی ہندی بولیوں کو نشان زد کیجیے۔ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو مغربی ہندی بولیوں کو 2 زمروں میں 2 قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک وہ جو او کا لہجہ رکھتی ہے، ایک وہ جو آ کا لہجہ رکھتی ہے۔ تو مغربی ہندی بولیوں میں جو او کا لہجہ رکھتی ہے وہ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، یہ تینوں جو ہے مغربی ہندی کی بولیاں ہیں۔ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مغربی ہندی میں 5 بولیاں آتی ہیں، کون کون سی؟ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی اور ہریانوی اور کھڑی بولی، یہ 5 بولیاں مغربی ہندی کی۔ ان میں سے او کا لہجہ رکھتی ہے برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، اور آ کا لہجہ رکھتی ہے کھڑی بولی اور ہریانوی۔ اس باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ مثنوی گلزار نسیم کے کرداروں کی پہچان کیجیے۔ زین الملوک، تاج الملک، بقاولی، بدر منیر، ماہ رخ پری، نجم النساء، جان عالم، انجمن آرا، ماہ طلعت، حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو مثنوی گلزار نسیم
کے کردار ہیں زین الملوک، تاج الملوک، بقاؤلی۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی تصنیف ہے، کن کی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کی تصنیف ہے مثنوی گلزار نسیم۔ پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 میں پیدا ہوئے اور 1845 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کو کب لکھا تھا؟ 1838 سے 39 کے درمیان۔ تو 1838-39 میں لکھی گئی تھی مثنوی گلزار نسیم، اور مثنوی گلزار نسیم 1838-39 میں لکھی گئی تھی، اور 1844 میں اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی مثنوی گلزار نسیم کی۔ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا ماخذ ہے مذہب عشق، اور مذہب عشق کا ماخذ ہے قصہ گل بقاؤلی۔ آپ کو 3 بات ذہن میں رکھنا ہے مثنوی گلزار نسیم سے۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی تصنیف ہے جو 1838-39 میں لکھی گئی تھی اور 1848 میں شائع ہوئی تھی۔ مثنوی گلزار نسیم کا ماخذ ہے مذہب عشق، جس کو لکھا تھا نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں 1803 میں، اور مذہب عشق کا ماخذ ہے قصہ گل بقاؤلی، جس کو لکھا تھا عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں۔ کیسے آپ کو یاد رکھنا ہے؟ قصہ گل بقاؤلی عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا 1722 میں فارسی نثر میں، پھر فارسی نثر کو اردو نثر میں کر دیا نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں 1803 میں مذہب عشق کے نام سے، اور 1838-39 میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس مذہب عشق کو شاعری میں پیرو دیا اور اس کا نام رکھ دیا مثنوی گلزار نسیم۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ سر سید کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ 1878، 1897، 1898، حسب بالا میں سے ایک زائد، حسب بالا سے کوئی نہیں۔ تو سر سید کو 1878 میں سر کا خطاب ملا تھا، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 1923 میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 1897 میں یادگار غالب کی اشاعت عمل میں آئی تھی، 1897 میں ان کو ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، 1898 میں اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ یہ ڈیٹ سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 1897 میں یادگار غالب لکھی گئی تھی، اور 1897 میں ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا، 1898 میں اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ علی سردار جعفری کا پہلا اور آخری مجموعہ کون سا ہے؟ مطلب شعری مجموعہ۔ پرواز یا لہو پکارتا ہے، پتھر کی دیوار، لہو پکارتا ہے، نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو علی سردار جعفری 1913 میں بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور 2000 میں ممبئی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا علی سردار جعفری سے۔ علی سردار جعفری نے ایک رسالہ نکالا تھا نیا ادب، اور یہ پرواز ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور لہو پکارتا آخری شعری مجموعہ ہے۔ تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ پرواز، لہو پکارتا ہے، پتھر کی دیوار، نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، یہ سارے علی سردار جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ اور علی سردار جعفری کو 1897 میں گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے نئی دنیا کو سلام کے عوض۔ ان کا جو شعری مجموعہ اور ایک نظم ہے نئی دنیا کو سلام، اسی کے عوض میں ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا علی سردار جعفری کو۔ اردو کا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا فراق گورکھپوری کو 1869 میں گل نغمہ کے عوض میں۔ دوسرا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا قرۃ العین حیدر کو 1889 میں آخری شب کے ہم سفر کے عوض۔ قرۃ العین حیدر کی ناول ہے آخری شب کے ہم سفر، اسی کے عوض میں ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا 1889 میں۔ 1897 میں ملا علی سردار جعفری کو نئی دنیا کو سلام کے عوض میں۔ 2008 میں ملا شہریار کو ان کے شعری مجموعے اسم اعظم کے اوپر۔ پھر ملا گلزار کو، جو ابھی نغمہ نگار ہیں گلزار صاحب، ان کو مل چکا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اردو قواعد کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو قواعد کے جو ہیں 5 اجزاء ہوتے ہیں، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اردو قواعد کے 5 اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے؟ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم فصاحت، علم معانی۔ یہ 5 جو ہیں اردو قواعد کے اجزاء ہیں، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔
چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو چھوئی موئی جو ہے یہ عصمت چغتائی کے افسانوں کا مجموعہ ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. عصمت چغتائی 1915 میں پیدا ہوئی تھی اور 1991 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. عصمت چغتائی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے کلیاں. عصمت چغتائی کا پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں ہے. پہلا ناول ضدی ہے اور ان کے جو رپورتاز ہیں ممبئی سے بھوپال تک ان کا ایک خاکہ ہے دوزخی، اور لحاف ان کا جو ہے افسانہ ہے جس کے اوپر مقدمہ چلا تھا. لحاف نام کا ایک افسانہ ہے جس کے اوپر مقدمہ چلا تھا عصمت چغتائی کا. خواجہ احمد عباس 1914 میں پیدا ہوئے، 1987 میں ان کی وفات ہو گئی خواجہ احمد عباس کی. خواجہ احمد عباس کا پہلا ناول ہے انقلاب، پہلا افسانہ ہے ابابیل. خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ہے ابابیل اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے ایک لڑکی. خواجہ احمد عباس سے آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا پہلا افسانہ ابابیل ہے، پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے. خواجہ احمد عباس کی سفرنامہ مسافر کی ڈائری. قرۃ العین حیدر کے بارے میں بتا چکا ہوں. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. راجہ نوشا شامی کس ناول کے کردار ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں آگ کا دریا، خدا کی بستی، توبۃ النصوح، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو راجہ نوشا شامی یہ جو ہیں خدا کی بستی کے کردار ہیں. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ناول خدا کی بستی شوکت صدیقی کی تصنیف ہے. شوکت صدیقی 1923 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 2006 میں کراچی میں ان کی وفات ہو گئی. ناول خدا کی بستی کی اشاعت 1958 میں عمل میں آئی تھی اور 1958 سے اب تک 50 سے بھی زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ناول خدا کی بستی کے. اور ناول خدا کی بستی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اردو کا واحد ایسا ناول ہے جس کا ترجمہ اب تک انگریزی کے علاوہ دنیا کے 26 ترقی یافتہ زبانوں میں ہو چکا ہے. کتنے؟ ناول خدا کی بستی اردو کا ایسا واحد ناول ہے جو اتنی مشہور ہے کہ جس کا ترجمہ انگریزی کے علاوہ دنیا کے 26 ترقی یافتہ زبانوں میں ہو چکا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول خدا کی بستی کے اوپر ڈرامہ بنا تھا پاکستان کے اندر، اور یہ ڈرامہ جب ٹی وی پہ آتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اور مطلب اتنے گھروں میں رہتے تھے کہ کراچی اور لاہور کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھی. لوگ ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتے تھے اس ناول کے کردار کو دیکھنے میں. تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. راجہ نوشا شامی یہ تینوں کردار ناول خدا کی بستی کے ہیں اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کی تصنیف ہے. آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے. توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یہ قول کس کا ہے؟ شبلی نعمانی، عظمت اللہ خان، الطاف حسین حالی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یہ عظمت اللہ خان کا قول ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. شبلی نعمانی اور حالی. تو شبلی نعمانی نے کہا ہے غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. یہ کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں وہ آپ سن لیجئے غزل کے بارے میں. غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یہ عظمت اللہ خان کا اسٹیٹمنٹ ہے، عظمت اللہ خان کا قول ہے. علامہ شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. حالی کا کہنا ہے کہ غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور غزل بے وقت کی راگنی ہے. یہ دونوں قول الطاف حسین حالی کا. کون کون سا؟ غزل بے وقت کی راگنی ہے اور غزل جو ہے شاعری کے ناپاک دفتر ہیں. یہ الطاف حسین حالی کا کہنا ہے. آل احمد سرور کا کہنا ہے، آل احمد سرور کا کہنا ہے کہ غزل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے آل احمد سرور نے کہ چاول پر قل واللہ احد لکھنے کا آرٹ ہے. آل احمد سرور نے کہا ہے کہ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل واللہ احد لکھنے کا آرٹ ہے. یہ آل احمد سرور کا قول ہے غزل کے بارے میں. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. غزل کے بارے میں بہت سارے اسٹیٹمنٹ پوچھا جاتا ہے. جیسے رشید احمد صدیقی کا ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. صدیقی کا کہنا ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے.
مطلب رشید احمد صدیقی کے 3 قول ہیں غزل کے بارے میں. غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے. اسی طرح سے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. اسی طرح سے غزل شاعری نہیں تہذیب ہے. یہ سب جو ہے رشید احمد صدیقی کے اسٹیٹمنٹ ہے. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار کس کی تصنیف ہے؟ وزیر آغا، محمد حسن، اعلی احمد سرور. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار یہ ہے وزیر آغا کی تصنیف. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. وزیر آغا 1922 میں پیدا ہوئے، 2010 میں ان کی وفات ہو گئی. اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار انہی کی تصنیف ہے. اسی طرح سے اردو ادب میں طنز و مزاح، کیا اردو ادب میں طنز و مزاح یہ ان کی تصنیف ہے. کن کی؟ وزیر آغا کی. اردو ادب میں طنز و مزاح یہ ان کی تصنیف ہے. اس کے علاوہ اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، عورت میں اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار، تخلیقی عمل، انشائیہ کے خد و خال، یہ سب وزیر آغا کی کتابیں ہیں. وزیر آغا کی کتابیں آپ کو کون کون سی یاد رکھنی ہے؟ اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار، تخلیقی عمل، انشائیہ کے خد و خال، یہ سب وزیر آغا کی تصنیف ہے. محمد حسن 1926 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے، 2010 میں دہلی میں ان کی وفات ہو گئی. محمد حسن نے ایک رسالہ نکالا تھا عصری ادب. ان کا ایک ڈرامہ ہے، بہت مشہور ڈرامہ ضحاک، جو ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. اعلی احمد سرور 1911 میں بدایوں میں پیدا ہوئے، 2002 میں ان کی وفات ہو گئی. اعلی احمد سرور کی خود نوشتہ خواب باقی ہیں، اور اعلی احمد سرور کے کچھ مضامین ہیں، تنقیدی مضامین، جو آپ کو یاد ہیں وہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے اعلی احمد سرور سے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. مندرجہ ذیل میں کتابوں کے ان کے مصنف سے صحیح جوڑ ملائیے. گرداب، تاریخ سیارہ، زمستان سرد مہری کا، یادیں بنت لمحات، یہ ساری کتابیں اختر الایمان کے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہے. سرخ سویرا، گلتر، بساط رقص، یہ سب مخدوم محی الدین کی ہیں. ماورا ایران میں اجنبی لائن سے گما کا ممکن، یہ نون میم راشد کا ہے. یہ تو دونوں غلط ہے، تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اوپر والے ساری کتابیں جو اختر الایمان کی ہیں، سرخ سویرا، گلتر، بساط رقص مختوم محی الدین کی ہیں. ماورا ایران میں اجنبی لا انسان گما کا ممکن، یہ نون میم راشد کا ہے. اختر الایمان 1915 میں پیدا ہوئے، 1996 میں ان کی وفات ہو گئی. اختر الایمان کی خود نوشتہ اس آباد خرابے میں. مخدوم محی الدین 1908 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں ان کی وفات ہو گئی. نون میم راشد 1910 میں پیدا ہوئے، 1975 میں ان کی وفات ہو گئی. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. پیدائش کے اعتبار سے درج ذیل ناموں کا کون سا گروپ درست ہے؟ آبرو، آرزو، ہاتھی، محمد رفیع سودا. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون پہلے پیدا ہوا، ترتیب سے لگا ہوا کون سا گروپ ہے. تو دیکھیے، آبرو کی پیدائش ہوئی تھی نجم الدین عوف شاہ مبارک. آبرو کی پیدائش 1683 میں. سراج الدین علی خان آرزو 1687 میں. ظہور الدین حاتم 1699 میں. مرزا محمد رفیع سودا 1712 میں، یا NCERT کے حساب سے 1707 میں. تو یہ اوپر والا بالکل پرفیکٹ ہے. نجم الدین عوف شاہ مبارک 1683. غور سے سنیے، دھیان سے سنیے، آپ کو یہ سن یاد رکھنے ہیں. نجم الدین عوف شاہ مبارک 1683، سراج الدین علی خان آرزو 1687، ظہور الدین حاتم 1699، مرزا محمد رفیع سودا 1707 یا 1712 دونوں، یہ درست ہے. امداد امام اثر 1849، احتشام حسین 1912، وزیر آغا 1922، رشید حسن 1925، یہ بھی درست ہے. سراج اورنگ آبادی 1712 یا 1715، خواجہ میر درد 1721، میر تقمیر 1722-23، میر حسن 1740-41 یا 1737. یہ تو تینوں درست ہے. تو حسب والا میں اس سے ایک سے زیادہ آپ کا آپشن ہو جائے گا. یہ جتنے نام ہیں بالکل ترتیب کے اعتبار سے سب بالکل درست ہیں. سب کے نام آپ کو، سب کے ڈیٹ آف پیدائش جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. امداد امام اثر 1849 میں پیدائش، 1934 میں وفات. احتشام حسین 1912 میں پیدائش، 1972 میں وفات. وزیر آغا 1922 میں پیدائش، 2010 میں وفات. رشید حسن خان 1925 میں پیدائش، 2006 میں وفات. سراج اورنگ آبادی 1712 یا 1715 میں پیدائش، 1765 میں 63 میں وفات. خواجہ میر درد 1781 میں پیدائش، 1785 میں وفات. میر تقمیر 1722-23 میں پیدائش، 1810 میں وفات. میر حسن 1737 یا 1740-41 میں پیدائش ہوئی ہے اور 1786 میں وفات.
تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ درجہ ذیل میں جو درست ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ سحر البیان رشید حسن خان، مجموعہ نغز محمود شیرانی، قدم راؤ پدم راؤ جمیل جالبی، حسب بالا میں سے ایک زید، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ پوچھا جا رہا جو درست ہے، تو سحر البیان کے مرتب رشید حسن خان ہے، درست ہے۔ مجموعہ نغز کے مرتب محمود شیرانی ہے، قدم راؤ پدم راؤ کے مرتب جمیل جالبی ہے۔ سحر البیان میر حسن کی تصنیف ہے، مجموعہ نغز قطر اللہ قاسم کی تصنیف ہے، قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی بیدری کی تصنیف ہے۔ تو تینوں مصنف کے نام بتا دیا اور یہ تینوں اس کے مرتب ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ فراق گورکھ پوری کا پہلا شعری مجموعہ کون سا؟ روح ادب، ماورا، نقش فریادی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو فراق گورکھ پوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر، جو اس آپشن میں نہیں ہے تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ روح ادب جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ ماورا نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تو جوش ملیح آبادی 1896 میں پیدائش، 1982 میں وفات۔ ماورا نون میم راشد، نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ نظر محمد راشد۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ۔ فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کی وفات ہو گئی، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا۔ فیض احمد 1984 میں ان کی وفات ہوئی فیض احمد فیض کی، اور 1911 میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں۔ نقش فریادی پہلا ہے، اور میرے دل میرے مسافر لاسٹ والا ہے۔ محو سال آشنائی فیض احمد فیض کی خود نوشت ہے۔ نسخہ وفا کلیات ہے، اور سفرنامہ قیوبہ فیض احمد فیض کا سفرنامہ ہے۔ صلیب میرے دریچے میں فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فراق گورکھ پوری، تو فراق گورکھ پوری کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے، یہ بھی 1896 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کی وفات ہو گئی فراق گورکھ پوری کی۔ اور ان کے شعری من آنم فراق گورکھ پوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور فراق گورکھ پوری کے جو شعری مجموعے ہیں تحفہ خوشتر ہے، گل نغمہ ہے، شعرستان، غزلستان، یہ سب فراق گورکھ پوری کے شعری مجموعے ہیں۔ اور روپ فراق گورکھ پوری کے رباعیوں کا مجموعہ ہے، روپ فراق گورکھ پوری کے رباعیوں کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ الہلال کے بدل میں مولانا آزاد نے کون سا اخبار نکالا؟ المصباح، المغا، البلاغ، لسان الصدق، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو الہلال کے بدلے میں مولانا آزاد نے البلاغ نکالا تھا، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال نام سے ایک اخبار نکالا تھا کولکاتہ سے، اس کو جب بند کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں البلاغ نکالا تھا۔ اور یہ المصباح، لسان الصدق، یہ بھی مولانا آزاد کے ہی اخبار تھا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھنے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، 1958 میں دہلی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ غبار خاطر ان کے خطوط کا مجموعہ، جس کے اندر 24 خطوط ہیں، جو لکھا گیا تھا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 2، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے، بناوٹ کے اعتبار سے، اشتقاق کے اعتبار سے، یہ دونوں نام اشتقاق بھی بولا جاتا ہے، بناوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اشتقاق کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چاہے پوچھ لے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، چاہے پوچھ لے اشتقاق کے اعتبار سے کتنی قسمیں، تو آپ کو 3 بتانا ہے۔ کون کون سے؟ جامد، مصدر، مشتق۔ اس سیشن کا لاسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل میں مؤنث کی پہچان کیجیے۔ دہی، پجاری، موتی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ فرینڈز، آپ کا اس 32 میں سے کتنا صحیح ہوا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور شیئر ضرور کریے۔ اور PDF چاہیے آپ کو تو ٹیلی گرام سے جڑ جائیے، چینل کی ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے۔ تو بتائیے مندرجہ ذیل میں مؤنث کون سا ہے؟ تو مندرجہ ذیل میں مؤنث دہی بھی مذکر ہے، پجاری بھی مذکر ہے، موتی بھی مذکر ہے، تو حسب بالا میں سے کوئی نہیں، آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ دہی بھی مذکر، پجاری بھی مذکر، موتی بھی مذکر ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو فرینڈز، ویڈیو کیسی لگی تاثرات ضرور کمنٹ کریے، اور آپ کا کتنا صحیح ہوا وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور انشاءاللہ میں اردو قواعد کا بالکل سیریز شروع کرنے والا ہوں، تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ میں نے دو ویڈیو بنا چکا، 2-3 ویڈیو اردو قواعد کا، ابھی اور بھی کل پرسوں سے انشاءاللہ شروع کروں گا اردو قواعد کا کلاس،
تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریے. چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. دیکھیے TRE4 کا ابھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے. زیادہ تر خبریں آ رہی ہیں کہ اس سال کے آخر تک آئے گا. تو آپ لوگ بالکل بہت اچھے سے اطمینان سے تیاری کریے, انشاءاللہ ضرور رزلٹ ہوگا.